बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। मेरा नाम है वकास मीर और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इमाम सलीम अलवी साहब। आपको बहुत बहुत वेलकम टू द शो। आज हमारा प्रोग्राम होगा जी बच्चों के बारे में, बच्चों की परवरिश के बारे में। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बहुत शुक्रिया वकास भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने बड़े अच्छे इश्यूज़ पे, जो सोशल इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन पे आप जो है वो आपसे हम कलाम होने का मौका मिलता है और उसी के ज़रिए आप अपने सामीन और अपने लिसनर्स तक यानी जो उनकी रहनुमाई कर सकते हैं या उसकी कोई जो है सॉल्यूशन की तरफ, प्रैक्टिकली उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है मौजूदा ज़माने के अंदर। इस्लाम हमें जो है वो किस हद तक फ्लेक्सिबल रखते हुए मामलात बताता है। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को एड्रेस भी करना चाहिए और उन इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए उनके सलूशन की कोशिश भी करनी चाहिए। तो इससे पहले हमने जो लास्ट सेशन किया था वो था फैमिली इश्यूज़ और स्पेशली जो डाइवोर्स की रीज़न्स हैं, यानी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से तलाक होती है। उस के बाद आज का जो हमारा है ये यानी तरबियत औलाद के हवाले से है कि बच्चों की हम तरबियत कैसे करें। यानी बच्चा, इसकी मिसाल एक जो पौधे की तरह है, यानी एक नाजुक पौधा होता है। उसको अगर आप सर्दी गर्मी से बचाएंगे, उसको टाइम पे उसकी आप काट छांट करेंगे, उसको खाद वगैरह देंगे, पानी देंगे, सर्दी गर्मी टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे, तो फिर क्या होगा, वो पौधा, उसकी जड़ें मज़बूत हो जाएंगी और जब जड़ें मज़बूत हो जाती हैं तो फिर वो ज़माने के गर्म सरद वो बर्दाश्त कर लेता है जब वो दरख्त बन जाता है। तो बच्चों की मिसाल भी ऐसी ही है कि बच्चे जो है वो जब पैदा होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनको हर हवाले से रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और ये वालिदैन की दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है, तोहफ़ा है, गिफ्ट है जो अल्लाह ताला हमें देते हैं, और साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यानी हम गिफ्ट के तौर पे तो उसको लेते हैं, लेकिन साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें समझना चाहिए। अल्लाह ने कुरान के अंदर इस चीज़ को बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि वालमू अन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। ये बात जान लो कि तुम्हारा माल भी, तुम्हारे रिसोर्सेज भी और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। हम आम तौर पे फितना थोड़ा सा नेगेटिव माना के अंदर करते हैं, वो फसाद के माना के अंदर, लेकिन फितना सिर्फ फसाद के माना के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि फितना जो है वो एक इम्तिहान के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, आजमाइश के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला आजमाते हैं। अल्लाह ने औलाद दी है, तो हम अगर अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं, उनको मुआशरे का एक जो वो ज़िम्मेदार शहरी बनाते हैं, तो फिर क्या है कि वही औलाद जो भी नेक काम करेगी उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा, सदक़े जारिया बनेगा। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसका दुनिया के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के। एक तो उसका इल्मी कंट्रीब्यूशन है, दूसरा उसने कोई सदक़ा जारिया किया है, और तीसरा उसकी नेक औलाद। तो नेक औलाद भी उसके लिए बाकायदा उसके बैंक बैलेंस में, उसकी नेकी के इजाफे में उसका ज़रिया बनती है। तो यही जो एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है उसको देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब, एक क्योंकि हम सुनने वालों में से काफ़ी लोग पाकिस्तान से भी होंगे और काफ़ी लोग मुस्लिम ममालिक में भी होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होंगे, तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए या फिर किसी भी मुस्लिम मुल्क में रहते हुए बच्चों की परवरिश करना मुख्तलिफ होगा तरीका उनसे जो कि बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, जैसे कि हम रह रहे हैं? क्या हमें मुख्तलिफ चीज़ें अपने ज़हन में रखनी पड़ेंगी? कोई आपने महसूस किया इस चीज़ के बारे में? विकास में इस वक्त जो है ना, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। चाहे आप मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में हों या मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्री में हों, चैलेंजेस तकरीबन एक जैसे हैं। चैलेंजेस का थोड़ा सा ये टैकल करने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल चैलेंजेस इस वक्त जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि जिनमें हम देखते हैं, यानी टेक्नोलॉजी एक चैलेंज के तौर पे टूल भी है, बहुत बड़ा चैलेंज, टूल भी है और चैलेंज भी है। बच्चों का स्क्रीन टाइम आपने कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। ये चाहे मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये पाकिस्तान में रहने वालों का या वेस्ट में रहने वालों का मसला है, ये जो है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है, ठीक है। इस तरह के चैलेंजेस हैं। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ें हैं कि बच्चों की तरबियत के हवाले से, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस हवाले से ये होता है कि कुछ जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी से वो ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है तो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ ज़ाहिर बात है दूसरे अंदाज में, दूसरा स्कूल में तरबिया और वो सारी चीज़ें
وہاں پہ وہ اسلام کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. لیکن ویسٹ میں رہتے ہوئے اس کا تھوڑا سا دوسرا انداز ہوتا ہے. لیکن جو والدین کی ذمہ داری ہے، چاہے ایسٹ میں ہوں یا ویسٹ میں ہوں، مائنارٹی کنٹری میں ہوں یا میجارٹی کنٹری میں ہوں، ان کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. بچوں کو ٹائم دیں، اور بچے ٹائم جب انہیں ملتا ہے تو پھر یعنی ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی صرف کھایا جائے یا ان کے ساتھ سویا جائے. ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے، ان کی ایکٹیویٹیز میں دلچسپی لی جائے، ان کی جو فیلنگز ہیں وہ سنی جائیں، ان کے ساتھ شیئر کی جائیں، ان کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں. اور پھر کیا ہوگا کہ بچے کی پرسنالٹی، اس کی گرومنگ ہوتی ہے. اور جب بھی بچوں سے بات کی جائے تو دلیل کے ساتھ بات کی جائے، لاجک کے ساتھ بات کی جائے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچے جو تھے مختلف ان کے ازواج تھیں، تو بچوں کو باقاعدہ طور پہ وہ آن بورڈ رکھتے تھے. آن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی کوئی کام کرنا ہے تو بھئی یہ کام ہے، یہ ایسے ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں، ہمارے ہاں ہمارے کلچر کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ بچوں کو بھئی یہ چیز جی تمہارے کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا ایک اور جو پرابلم ہے کہ جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ فیملی ایشوز اب اس کو ایکسپیرینس چاہے شوہر کر رہا ہے یا وائف کر رہی ہے، لیکن ان فیملی ایشوز کو جب آپ بچوں کے سامنے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچوں کے تو چاہے شوہر کے بہن بھائی ہیں یا بیوی کے بہن بھائی ہیں، بچوں کے تو وہ دونوں ایک طرح سے ایک جیسی ریلیٹیو ہیں نا. بچوں کی خالائیں ہیں یا ماموں ہیں، ادھر سے بچے کی پھوپھیاں اور چچا ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ اپنے وہ ایشوز ان کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں اپنے اس ریلیٹیو کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہوتے ہوتے پھر آگے جو وہ مسائل بڑھتے ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو، یعنی اکنامیکل ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو ہو، بچوں کو آن بورڈ کرنا چاہیے. آن بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے جب تک وہ چھوٹے ہیں ان کے سامنے ان کے ریلیٹیوز کے بارے میں کوئی نیگیٹو، جب وہ بڑے ہو چکے ہیں تو پھر آپ ان کو، جب وہ خود اچھائی برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، جب باقی ساری چیزوں میں، تو پھر آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، پھر ان کو بتا سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ چھوٹے ہیں تو ان کے سامنے کسی ادھر کی بات نہ کریں. جی ریلیٹیو کے بارے میں کوئی نیگیٹو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح میاں بیوی کے آپس کے بھی جو مسائل ہیں تو وہ ان کے اپنے بیڈ روم کے اندر ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ڈرائنگ روم میں نہیں آنے چاہیے، بچوں کے سامنے خاص طور پہ نہیں آنے چاہیے. چاہیے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کلچر میں تو ایسی چیزیں کافی زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ بچوں کے سامنے ڈسکس کیا جاتا ہے. کیونکہ بندہ مختلف لوگوں کو سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید مشورے کے اندر یہ بھی آ گیا ہے کہ ماں باپ کے آپس میں جو جھگڑے ہیں وہ بیٹا جی آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، اس کے پیچھے آپ بتائیں کہ کیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بہت زیادہ ایکسٹریم کی حد تک چلے جاتے ہیں بچوں کے مشورے کی سجیشن جو انہوں نے سنی ہوتی کسی موٹیویشنل اسپیکر سے، کہ وہ بچے کو آن بورڈ ہر ایک چیز میں لے لیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ حد کہاں، لائن کہاں لگانی ہے کہ بچہ جب کام اسکول پہ جائے گا یا پھر سو رہا ہوگا تب بندہ بات کرے. کچھ لمٹس ہونی چاہیے، یعنی ہر چیز بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنی. اس میں نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کی ایج کے لحاظ سے ان کے ساتھ باتیں ڈسکس کی جائیں. جو میچور ہوتے جائیں آپ ان کے ساتھ ساری چیزیں ذکر کریں. لیکن جب تک وہ چھوٹے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کی میچورنس اس میں نہیں آئی ہے، اسکول گوئنگ ہیں، تو ان کے ساتھ جب آپ وہ باتیں کریں گے تو وہ ساری آگے نقصان دہ ثابت ہوگی ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے. کیا کبھی بھی میاں بیوی ماں باپ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہے جو کہ ان کو بچوں سے نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ روم کی باتیں ہوگی، جو کہ بیڈ روم کا مطلب یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑے کی کوئی ایسی باتیں جو کہ بہت ہی پرسنل باتیں ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کس کی سائڈ پہ جاؤں. کوئی ایسی باتیں ہیں جو کہ بچوں سے کرنی چاہیے اور کوئی ایسی باتیں ہیں جو بچوں سے نہیں کرنی چاہیے. کوئی آپ ایگزامپلز اگر دے سکتے ہیں، کوئی آپ کی نظر میں کوئی گزرے ہوں ایسی چیزیں؟ اصل میں نا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی نا، نہیں، یہ صرف میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا. ٹھیک ہے، کہ لباس میں اور باڈی میں کوئی جو وہ فرق نہیں ہوتا ہے، کوئی جو ڈسٹنس نہیں ہوتا ہے، وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح بات. لیکن باقی جتنے بھی رشتے ہیں ان کو اللہ نے اتنا قریبی کر کے نہیں بتایا ہے کہ اب بچے بھی ہیں نا، میاں بیوی آپس میں جو ایک دوسرے سے ہر بات کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح بچے والدین کے ساتھ ہر بات نہیں کر سکتے ہیں.
یعنی بعض ایسی پرسنل چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے اس میں جو ماں اور باپ ان دونوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہیں حد سے زیادہ رسپانسیبل ہو کے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. رسپانسیبل ان اے سینس کہ جب بھی وہ کوئی بات کر رہے ہوں تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میری اس بات کے سائیڈ ایفیکٹ آگے کیا ہوں گے. یہ بھی میں پچھلے ہفتے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک ساتھی یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے فیملی ایشوز کو ڈسکس کیا اور ان کے کافی سارے مسائل تھے. اب ان کی بیٹی 8 سال کی بیٹی ہے, تو وہ خود مجھے بتا رہے تھے کہ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ پاپا میں سارا کچھ دیکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میرے سامنے ہے کہ جو کچھ ماما آپ کے ساتھ کہہ رہی ہیں, میں بھی تو مجبور ہوں, کچھ کہہ نہیں سکتی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری باتیں میرے سامنے. تو اب یعنی بچے چھوٹے بچے ہیں, 8 سال کی بچی ہے یا 6 سال کی بچی ہے, بچہ ہے, تو وہ ٹھیک ہے وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتے ہیں, لیکن بچوں کے اندر جو ہے وہ حساسیت ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. مینٹل سٹریس بھی ہے نا بہت زیادہ. تو اس حوالے سے اس چیز کو بڑا سمجھنا چاہیے. اس میں پھر کچھ چیزیں ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں یا ہم یعنی اسپیشلی کہ وہ ان چیزوں کو یعنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ہم گھر کے اندر نا کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنا سکتے ہیں, بنانے چاہیے. مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر جو ہی انٹر ہوں تو دروازے کے ساتھ ایک پینا فلیکس بنوا کے نا بورڈ بنوا کے کہ گھر کے رولز اینڈ ریگولیشن یہ ہے بھی, گھر میں 10 بجے کے بعد جو ہے وہ لائٹ بند ہو جائے گی, اچھا, اس کے بعد جی اسکرین ٹائم اتنا ہوگا, اچھا, اس کے بعد کھانا سب نے مل کے کھانا ہوگا. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنائی نہیں تھیں. تو یہ بڑی اچھی, میں نے اس کی باقاعدہ پکچر لی, میں پکچر آپ سے شیئر بھی کروں گا. ایسی چیزیں کہ گھر کے اندر پریکٹیکلی آپ یعنی صرف یعنی ایسے نہ کریں کہ آپ قواعد و ضوابط بنائیں, رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں, نہیں, پریکٹیکلی جن کو امپلیمنٹ کرنا آسان بھی ہو. پھر اگلی چیز یہ ہے, ہمارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہماری جو ذمہ داری ہے کہ بچوں کے کھانا پینا, ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا, یہی صرف ہماری ذمہ داری ہے. وہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل ہماری ذمہ داری ان کی تربیت کرنی ہے. اور تربیت کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ بچے ہماری باتوں سے نہیں سیکھتے ہیں, بچے ہمارے ایکشن سے سیکھتے ہیں. یعنی بچے یہ چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ماں کے ریلیٹیو آتے ہیں تو ماں کتنا جو ہے وہ ان کو ویلکم کرتی ہے, ٹھیک ہے, وارم ویلکم ہوتا ہے. اور جب والد صاحب کے ریلیٹیو آتے ہیں تو ماں کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, تو اسی سے بچے وہ آگے ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, باڈی لینگویج دیکھتے ہیں. اسی طرح یہ تو ہے نا بیہیویئر. اور باقی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی ماں باپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو وہ اگر دیکھیں کہ یہ فالو نہیں کر رہے تو پھر کیا ہے کہ آگے آپ کے لیے وہ ساری چیزیں آپ جو بھی ان کو اچھی سے اچھی باتیں کر لیں, کوئی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ خود فالو کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ چیزیں آگے بچوں کی شخصیت کے اندر شامل ہوتی جائیں گی. بالکل, کیونکہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے بچے کی جب آپ بچے کو ڈرا دمکا کے کچھ کروا لیتے ہیں اس سے. میں یہ نوٹ کر رہا ہوں آہستہ آہستہ سے کہ دیکھتا ہوں میں ارد گرد بھی اور اپنے بچوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جو کہ ہم والدین کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کچھ بھی کہہ کے کروا لیتے ہیں کچھ. لیکن جب بچے کی ایک عمر ایک ایسے زون میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود سوچنا شروع کر دیتا ہے, تب آپ کہتے ہیں یہ پہلے تو ایسے نہیں کرتا تھا یا کرتی تھی. تو یہ اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی رائے ہے ہمارے لسنرس کے لیے, جو کوئی ایسی ایڈوائس, کوئی ایسی صورت سے, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ ہم جب بچوں سے بات کریں تو ہم اپنے اندر سے گورنر اپنے اندر سے نکال کے سائڈ پہ رکھ کے, پریزیڈنٹ کو سائڈ پہ کر کے ایک مسلم باپ اور ایک مسلم ماں بن کے بچے سے کیسے بات کریں, کیسے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا مجھے جواب دینا ہے ایک دن. اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک پہلی چیز تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ 3 C's ان سے اجتناب کیا جائے. ٹھیک ہے. پہلا سی جو ہے وہ کریٹیسائز کرنا, بچے کو کبھی کریٹیسائز نہ کریں. ٹھیک. تو اس کی شخصیت کے اندر نیگیٹیوٹی اور ایک جو ہے انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلا کریٹیسائز سی, پہلے اس سی سے اجتناب کریں. دوسرا سی کمپیئر کرنا,
یعنی کمپیریزن آپ کو اس کے ساتھ نہ کریں کہ فلاں کا بیٹا وہ تمہارا کلاس فیلو ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسے ہے، فلاں تمہارا کزن ایسے ہے. کبھی کمپیئر نہ کریں. ایوری پرسن از اے یونیک. ٹھیک ہے، ہر بچہ یونیک ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ بہن بھائیوں میں بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ آپ کی بہن تو ایسی ہے، آپ کا فلاں بھائی تو ایسا ہے، آپ کی کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں. یعنی کرٹیسائز نہ کریں، کمپیئر نہ کریں، اور تیسرا کمپیٹ ان میں نہ کروائیں. ٹھیک ہے، یہ 3 سیز ان سے آپ اجتناب کریں. ٹھیک ہے، کہ بچہ یعنی جب آپ اس کو کمپٹیشن پہ لے جاتے ہیں نا، فلاں نے اتنے نمبر لیے ہیں. پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ میٹرک میں، انٹر میں 99% نمبر لے رہا ہے. ٹھیک، یعنی فل وہ ریس کے گھوڑے بنے ہوئے ہیں. لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے اس بچے کے اندر؟ اس کا جو اب پہلے ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو یعنی اس دور میں چیزیں پریکٹیکلی زیادہ پڑھائی جاتی تھیں، سکھائی جاتی تھیں. یعنی جب ہم نے بایو پڑھی، میں نے میٹرک میں بایو پڑھی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ٹمپریچر کیسے لینا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی تھی، باقاعدہ پریکٹیکلی ہمیں سکھایا گیا تھا. لیکن آج کل پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزیں نمبرنگ کے حوالے سے تو فوکس ہوتا ہے، لیکن کنسیپچول اسٹڈی نہیں ہے کہ کنسیپٹس اس کے کلیئر ہوں. اور اس کے بعد پھر جب ظاہر بات ہے کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، وہ رٹا اس نے لگایا ہوا ہے، تو وہ اس نے ایک چیز تو حاصل کر لی، اچھے نمبر لے لیے، لیکن وہی جب بچہ کمپٹیٹیو ایگزام میں جاتا ہے، سول سروس کے ایگزام میں جاتا ہے، ایون کہ میڈیکل کالج کے ایڈمیشن ٹیسٹ میں جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ فیل ہو جاتا ہے، وہ اچھے مارکس نہیں لے پاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ فوکس ہی ہمارا ایک دوسرے لیول پہ چل رہا ہے. ہمارا جو ہے وہ لرننگ پہ فوکس نہیں ہے کہ اس نے کچھ لرن کرنا ہے، صرف جو ہے وہ گین پہ فوکس ہے کہ اس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، اور یہ اس کا ایک پرابلم ہے. تو ان 3 سیز سے اپنے آپ کو بچایا جائے کہ والدین اسپیشلی وہ کبھی اپنی اولاد کا کمپیریزن نہ کریں، کمپیٹ نہ کروائیں، کرٹیسائز نہ کروائیں. پہلی چیز. دوسری چیز، اولاد کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں. یہ بہت مشکل ہے کافی والدین کے لیے. اولاد ملکیت نہیں ہے، بالکل اولاد ہمارا گفٹ، اللہ نے ہمیں ایک گفٹ دیا اور ایک امانہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ امانت ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں بن گئے ہیں کہ ہم ساری زندگی اس کو کٹھ پتلی کی طرح نچاتے رہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب بچہ جب چھوٹا ہے تو جب تک وہ مجبور ہے نا، جب تک وہ مجبور ہے، جب تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو پھر وہ والدین کی باتیں سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور مجبور جو ہے. لیکن آپ نے جس کی طرف پہلے سوال میں بات کی ہے کہ لیکن جب وہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے اس کو اتنا دبا کے رکھا ہے، اس کو اتنا وہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو گیا. اب وہ آپ کے ساتھ اپنی چیزیں نہیں شیئر کرتا ہے. تو آپ یعنی بچوں کو کٹھ پتلی نہ بنائیں، بچوں کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں، بلکہ بچوں کی ایک شخصیت ہے. ہمارے ہاں ایک عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو مشاورت ہے، جس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مشاورت صرف یہی ہے کہ ان کو نیگیٹو باتیں ان کے سامنے، جو اس کے رشتہ داروں کی ساری نیگیٹیوٹی وہ ان کا، یا اسی طرح سبجیکٹ کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے، یا صرف جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ فیوچر لائف کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی فوکس کیا ہوتا ہے کہ اپنی پسند کو جو ہے وہ بھئی تاکہ وہ کر لے. اس کی اپنی پسند، اس کا اپنا رجحان، اس کا اپنا مزاج، اس کی اپنی دلچسپی، وہ ساری چیزیں ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ مجبور ہو کے چیزیں کر تو لیتا ہے، مجبور نہ بھی ہو تو وہ اس وقت تو کر لیتا ہے، لیکن اس کو چونکہ اپنا رجحان نہیں ہوتا. جب اپنا رجحان نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں لانگ ٹرم میں وہ ان کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے، ان کو لے کے نہیں چل سکتا ہے. تو اس میں یہ چیز جو تیسری چیز میں کہنا چاہوں گا، جو ٹپ کی چونکہ آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ان کو بنانے کی کوشش کی جائے کہ آپ سوسائٹی کے لیے آپ کا پازیٹیو رول ہونا چاہیے. آپ ڈاکٹر بے شک نہ بنیں، انجینئر بے شک نہ بنیں، لیکن ایک پازیٹیو آپ انسان بنیں، اور اچھائی اور برائی میں انہیں تمیز سکھانی چاہیے. باقی دیکھیں ڈگری جو بھی لے لے گا، ٹھیک ہے، وہ تو جسٹ ایک اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر یا ایک سورس آف انکم یہ وہی بن سکتا ہے نا. رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہے. یعنی ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے والدین ہونے کی حیثیت سے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھائی برائی کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز انہیں سکھائیں، رشتوں کی پہچان انہیں کروائیں. کیونکہ رشتے بھی جو ہے نا یہ ایک سپورٹیو سسٹم ہے.
یعنی جو خاندانی نظام ہے یہ فیملی کا ایک سپورٹیو سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس میں بچے سیکھتے ہیں ان چیزوں سے کہ بھئی بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، اس کی کیا مٹھاس ہے. اب دیکھیں نا جو بچے اس طرح اپنے کزنوں اور بہنوں بھائیوں کے ساتھ نہیں، وہ اکیلے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت میں بہت سارے جو ہیں وہ ہولز ہوتے ہیں، یہ بہت سارے جو ہے وہ ڈرا بیکس ان کے اندر رہ جاتے ہیں. یہ اسی طرح جو بچے والدین اگر الگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب بچہ ایک ہفتہ ماں کے پاس، ایک ہفتہ باپ کے پاس، یا ماں کے پاس ہی ہے، تو اس کو تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، باپ کی بھی ضرورت ہے، ماں کی بھی ضرورت ہے. تو اس کی شخصیت کے اندر اور ایک بچہ کی جو ایک مستحکم فیملی کے اندر جس کی گروتھ ہوتی ہے، تو ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اچھا والدین بننے کے حوالے سے ایک تو میں نے کچھ ٹپس پہلے ذکر کی ہیں. کچھ چیز ایسی ہیں کہ دیکھیں مطلب بچوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنی چاہیے. خود جب ظاہر بات ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کو پریکٹس کرنے والے ہوں گے تو پھر وہ بچوں کو کے اندر بھی وہ چیزیں ہم پیدا کر سکتے ہیں. جیسے اب دیکھیں چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم کنگھی تو ویسے بھی کرتے ہیں، بچے نے غسل کیا ہے تو غسل کر کے اس کے بعد اس نے کنگھی تو ویسے بھی کرنی ہے، بال آپ نے صاف اس کے سنوارنے. تو اگر آپ اسے یہ کہیں کہ جی یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کنگھی کرنا، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو صفائی کا خیال کرنا، خوشبو لگانا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں پھر جو ہے وہ اس کے اندر ایک کنیکشن بنائے ہوں. جی حضور کے ساتھ کنیکشن، دین کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ اس کی، یعنی بچوں کو مجبور کر کے نہ کیا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو مجبور کر کے، یعنی یہاں پہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دن میرے ساتھ یہی بات ڈسکس کرنے لگے. کہتے ہیں کہ جی میرے بچے تھے تو بڑے اچھے، وہ اذان بھی دیتے تھے اور ادھر آ کے جی بڑا ہے، لیکن اب جو ہی بڑے ہوئے ہیں تو وہ مسجد کا نام ہی نہیں لیتے، مسجد آتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اپنا ایک لحاظ سے درد ہی میرے ساتھ شیئر کرنے لگے. تو میں نے ان سے پھر ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ جب آپ کے بچے جب مسجد آتے تھے تو وہ اپنی خوشی کے ساتھ آتے تھے یا آپ ان کو مجبور کر کے لاتے تھے؟ تو وہ مجھے بتانے لگی کہ نہیں، میں تو انہیں بڑی سختی کرتا تھا، میں تو گھر میں پٹائی بھی کرتا تھا، ڈنڈا بھی چلاتا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ اس کا ریئیکشن ہے نا. تو اگر آپ نے تب بچوں کے دل میں محبت پیدا کی ہوتی نا کہ دین کی محبت، ٹھیک ہے، تو پھر دین کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں وہ کام کرتے. لیکن آپ نے محبت کے بجائے چونکہ سختی کی ہے، تو سختی دیکھیں نا دو پہلو ہیں نا، ایک جلال کا پہلو ہے، ایک جمال کا پہلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال کا پہلو، خوبصورتی کا پہلو، نرمی کا پہلو اس کو آپ نے اختیار کیا. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بھی اللہ نے جب روزے فرض کیے تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ مسافر کو رخصت دی، مریض کو رخصت دی، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا. تو دین کے معاملات میں اسی طرح یعنی ہر معاملے کے اندر آسانی کا پہلو، بچوں پہ سختی. ہمارے ہاں وہ جو محاورہ بنا ہوا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، اسی نے خراب کیا کافی زیادہ والدین کے ذہن کو اس محاورے نے، اور یہ سوچ، وہ ایک پوری مینٹیلٹی، صرف محاورہ نہیں ہے، یہ تو ایک مینٹیلٹی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ بچے اور ان کے اولاد کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا. اب بچے آپ کے ساتھ اتنا ایزی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایسا ماحول ہو گھر کے اندر تو پھر بچے نا اپنے آپ کو ایک گھٹن سی محسوس کرتے ہیں، تنگی سی محسوس کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آزاد اور اوپن محسوس کرتے ہیں. تو گھر کے اندر آپ بچوں کو فری ہینڈ دیں. کتنا فری ہینڈ ہونا چاہیے کسی بھی بچے کے لیے؟ اب مختلف ایج گروپس ہیں، 6 سال کا بچہ ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 12 کا ہو گیا، 15 کا ہو گیا، کیا 18 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے؟ ابھی کہیں سننے والوں کے بچے، ان کو تو بچہ ہی کہتے ہیں، نہیں میرا 17 سال کا بچہ ہے ماشاء اللہ. والدین کی نظر میں تو خیر 40 سال کا وہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے والدین کی نظر میں. لیکن دینی حوالے سے آپ کیا ایڈوائس دیں گے ان کو کہ کب آپ اپنے بچے کو، بچہ تو سمجھیں لیکن تھوڑا تھوڑا سا نا، ہلکا ہلکا سا ان کو فریڈم دیتے چلے جائیں؟ دیکھیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے نا کہ 7 سال کی عمر تک بچے کا بچپن ہے، اس کو بالکل نہ چھیڑیں، کچھ بھی نہ کہیں، ٹھیک ہے. 7 سال کے بعد 10 سال کی عمر تک جو 3 سال کا ہے اس میں اس کو سکھانا شروع کریں، کیونکہ اس کا سیکھنے کا. اور 10 سال کے بعد تھوڑا سا آپ پھر اس کو نا یعنی رولز اینڈ ریگولیشن کا فالو کروائیں. اور اس کے اندر بھی پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مار پٹائی کریں، سختی کریں. اس کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو اپنائی جا سکتی ہیں. جیسے اب آپ پاکٹ منی دیتے ہیں،
ٹھیک ہے بھی اگر آپ نے یہ غلطی کی نا تو اس دن آپ کو پاکٹ منی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو وہ بچے کے لیے زیادہ وہ ہو سکتی ہے, یوزفل ہو سکتی ہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی کی, اس کو سمجھایا بھی جائے بھئی آج آپ کو پاکٹ منی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کام آپ وقت پہ سوئے نہیں ہیں یا آپ نے اسکرین ٹائم زیادہ استعمال کیا ہے. آپ بچوں کو اسکرین ٹائم اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ کمپیوٹر استعمال نہ کرے, بچہ موبائل استعمال نہ کرے, اسی طرح جو ہے وہ بچہ آئی پیڈ استعمال نہ کرے. یہ تو اس نے کرنا ہے, یہ ان چیزوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, لیکن اس کے کچھ نا ہم رولز اینڈ ریگولیشن بنا سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں. اسی طرح آپ کھیل کے لیے بھی, اسی طرح بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر آپ اس طرف لے کے جائیں. لیکن کانسیکوینسز اسلام میں, اسلام کیا کہتا ہے کانسیکوینسز کے بارے میں؟ آپ نے بتایا کہ مار نہیں سکتے, ظاہر سی بات ہے. کانسیکوینسز بھی رسپیکٹفل طریقے سے ایک ایسے نا بچے کی جو شخصیت ہے نا, بچے کی جب اس کی شخصیت میں, یعنی اب میں اپنے بیٹے کو نا آپ کہہ کے کہتا ہوں, تم اسے نہیں کہتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کیا ہے کہ بچے کی شخصیت کے اندر یہ چیزیں آپ کہیں, اس کو رسپیکٹ کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ بلائیں. بچے نے غلطی بھی کی ہے کہ بیٹا, اور سب کے سامنے نہ کہیں, آپ علیحدہ سے اس کو بٹھائیں, بعد میں سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا, یا آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ ٹھیک نہیں تھی. پازیٹیو انداز میں اس کو سمجھانا چاہیے. گھر کے کاموں کے اندر آپ انگیج کریں, جیسے آپ کھانا کھانے لگے ہیں, بیوی مل کے برتن لگائیں, چلیں یار اب بچے دسترخوان سمیٹیں, یہ کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اس میں گھر کے اندر آپ اس کو انوالو کریں. اس سے بچے کو سلیقہ آتا ہے, طریقہ آتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کے آداب. اسی طرح گھر میں مہمان آئیں تو آپ اس کو بچے کو کہیں کہ جی آپ تھوڑی سی جب اس کو سرو کریں, تو بچہ سیکھتا ہے, اور سیکھ کے اس کو پتہ چلتا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا پتہ چلتا ہے, بات کرنے کا پتہ چلتا ہے. دوسرے لوگوں کے آگے بچے کی بے عزتی کرنا, اس طرح میں بہت دیکھا ہے, ہمارے کلچر میں بہت عام ہو چکا ہے اس کا. بچے نے اگر بات نہیں مانی یا پھر اس ایج پہ چلا گیا کہ بات نہیں مان رہا, تو لوگ کافی زیادہ اس چیز کو بھی چھوٹی بات نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں بچے کی عزت نفس, جس طرح بڑوں کی عزت نفس ہوتی ہے نا, بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے, اور بچے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. جب آپ بچے کی کوئی تعریف نہیں کرتے ہیں, اس کی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, تو اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. وہ آپ کے بارے میں ایک نیگیٹو اس کے دل کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اب بچے کے اندر کوئی خامی ہے تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ اس کو علیحدہ بٹھا کے سمجھائیں, خوبی ہے تو سب کے سامنے تعریف کریں, اور کمپیریزن بہرحال یہ ہمیں یہ جو 3 C's ہیں نا, ان کا خصوصی خیال کرنا چاہیے, ان کو یاد رکھیں. جی ماشاء اللہ جی, ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. ہم اس سیریز کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ, اور دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس میں آؤں گا انشاءاللہ. اور ہمارے لسنرز کو بتاتے چلیں, ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ تھے مولانا سلیم علوی صاحب, اور ہم نے بات کی بچوں کی پرورش کے بارے میں. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ.